बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर आपने सुनी और मियाँ साहब की तकरीर पाक फौज के खिलाफ थी। मैंने कल आपसे कुछ चीज़ें अर्ज की थी। मियाँ साहब की तकरीर कमोबेश कुछ फ़र्क था, लेकिन कमोबेश उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो सबसे पहले तो आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बिलावल भुट्टो जरदारी मिठाई खिला रहे हैं। ऐसी और भी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। इन तस्वीरों से नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सादिक संजरानी साहब के इंतखाब के वक्त कहां खड़ी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जो हुकूमत गिरी थी, उस हुकूमत के गिरने के वक्त कहां खड़ी थी। और इन तस्वीरों से आपको मियाँ साहब की तकरीर का जो सबसे बड़ा और बुनियादी झूठ है वो सच होता हुआ नजर आएगा। भी इसके हकायक मैं आपके हवाले कर देता हूं। सबसे पहले इस तस्वीर के बाद ये बात जान लीजिए कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर की इजाजत दी, वगरना ये तकरीर नहीं होने जा रही थी। कल मैंने आपसे अपनी वीडियो में कहा था कि मियाँ साहब को ये तकरीर करने दी जाए, ये मेरी राय है। मियाँ साहब एक्सपोज हो जाएंगे, मियाँ साहब एक्सपोज हो जाएंगे कि वो अब खुद कितने सेहतमंद हैं और अपनी सेहत पर वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम बातें सामने आ जाएंगी। ये वही मियाँ साहब हैं जो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मौलाना फजलुर रहमान इनसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन रोक दिया गया था कि मियाँ साहब बात करने के काबिल नहीं है। आज माशाल्लाह मियाँ साहब ने अल्लाह और सेहत दे बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की है, लेकिन एक बार फिर पढ़कर मियाँ साहब ने तकरीर की है। मियाँ साहब ने वही बातें की, वोट को इज्जत दो, मेरी हुकूमत, ये हुकूमत, आप लोग फैसला कीजिए और ये जो है नून लीग आपके साथ खड़ी होगी। एग्जैक्टली ये बातें मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताई थी। अब मियाँ साहब की तकरीर के कुछ बुनियादी झूठ वो मैं आपको इस तकरीर में जो मियाँ साहब ने किए मैंने लिख लिए, वो मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कि मियाँ साहब की तकरीर में ये जो 5 से 6 बुनियादी बातें हैं, इन तमाम बुनियादी बातों में झूठ कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। तो सबसे पहले ये 5 बातें मैं आपको बता देता हूँ। मियाँ साहब ने कहा है कि हमारी जो जिद्दोजहद है वो इमरान खान के खिलाफ एज सच नहीं है, जिद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। दूसरी बात मियाँ साहब ने ये की कि ऐसी साजिशें होती हैं कि सदर या वजीर आजम को पता ही नहीं चलता। फिर मियाँ साहब ने इसके साथ साथ जो है अपनी तकरीर में जो और झूठ बोले हैं उनकी अगर बात करें आप, तो ये मैंने यहाँ लिखे हुए मैं आपके सामने रख देता हूँ। मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में मजीद झूठ बोलते हुए कहा है कि अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती उमूर पर बहस के दौरान दुनिया को शिकायत है, ये बात हमने की तो डॉन लीक्स का इल्ज़ाम लगाकर मुझे गद्दार बना दिया गया, मेरी हुकूमत को गद्दार बना दिया गया। यहाँ क्या हुआ ये भी मैं आपके हवाले करूँगा। फिर मियाँ साहब ने चेयरमैन नैब और नैब के किरदार पर बात की। मियाँ साहब ने कहा सेनेट इंतखाबात से पहले साजिश की गई, बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा दी गई। और उन्होंने कहा कि एजेंसियों की जानिब से मीडिया के लोगों को उठाया जाता है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। अब मियाँ साहब की तकरीर में ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ किस किस तरह से झूठ हैं, इन पर बात कर लेते हैं। एक, मियाँ साहब ने कहा कि जिद्दोजहद लाने वालों के खिलाफ है। तो मियाँ साहब भूल रहे हैं कि मियाँ साहब की एंट्री कैसे हुई थी। मियाँ साहब जनरल जिलानी के ज़रिए आए थे, जनरल ज़ियाउल हक के ज़रिए इस नर्सरी का पौधा बने थे। मियाँ साहब IJI भूल रहे हैं। मियाँ साहब वो भूल रहे हैं जिसके ज़रिए एजेंसियों ने पैसे बांटे थे इन सियासतदानों में और इन सब ने साजिश की थी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़। मियाँ साहब ये भूल रहे हैं। मियाँ साहब ये भी भूल रहे हैं कि मियाँ साहब इसके बाद भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करते रहे हैं और हमेशा मियाँ साहब ने ये चीज़ें की हैं। फिर मियाँ साहब जो हैं इसमें एक बुनियादी नुक्ता और भी भूल रहे हैं। वो बुनियादी नुक्ता ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ, चौधरी निसार रात के अंधेरे में जाकर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिलते रहे हैं। मियाँ साहब ये बुनियादी बात भूल रहे हैं। मियाँ साहब ये बुनियादी बात भी भूल रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इंतखाबात से पहले उनके पास 2 सहाफ़ी आए और उन 2 सहाफ़ियों ने कहा कि आपकी हुकूमत बनाई जा रही है, आपकी काबीना डिस्कस हो रही है, और ये पैगाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिला था। तो मियाँ साहब ये बुनियादी बातें भूल रहे हैं। तो मियाँ साहब की जिद्दोजहद जो लाने वालों के खिलाफ है, मियाँ साहब ये मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं।
پھر میاں صاحب نے کہا کہ ایسی سازشیں ہوتی ہیں کہ صدر یا وزیر اعظم کو بھی علم نہیں ہوتا. تو میاں صاحب نے اس کو بھی ڈالا ایجنسیز پر. بالکل ایسی سازشیں ہوتی ہیں کہ صدر کو اور وزیر اعظم کو علم نہیں ہوتا, اور یہ ہم نے دیکھا ہے جب ابھی اور میاں صاحب نے مخاطب بھی کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو. تو ایسی سازشوں کا ان دونوں کو تو واقعی پتا ہوگا. میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر چلے گئے تھے, میاں صاحب کس کے خلاف گئے تھے یہ میاں صاحب جانتے ہیں. تو میاں صاحب اپنی اس تقریر میں بھی سچ کے نام پر مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور میاں صاحب نے اپنے کسی بھی جھوٹ کا اعتراف نہیں کیا, غلطی کا اعتراف کیا لیکن کسی جھوٹ کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا. یہ میاں صاحب اپنے پول کھول رہے تھے اس تقریر کے دوران. پھر میاں صاحب نے یہ کہا کہ اکتوبر 2016 قومی سلامتی امور پر بحث ہو رہی تھی. ہم نے یہ کہا کہ دنیا کو اور دوستوں کو شکایت ہے, ہمارے کردار کے حوالے سے ڈان لیکس ہوئی, ہمیں غدار بنا دیا گیا. یہاں میاں صاحب نے ڈان لیکس کا اعتراف کر لیا. میاں صاحب نے جب یہ کہا کہ ایک ادارے کے ترجمان نے کہا تھا ریجیکٹڈ, اور ایک حکومت کو ایک ماتحت ادارے کے افسر نے بتایا تھا, تو میاں صاحب یہ بھی بھول رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ریجیکٹڈ کو انہوں نے قبول کیا تھا اور پھر اپنی حکومت کے وزراء کو نکالا تھا کیونکہ صحیح نہیں تھی ان کی فائنڈنگز, اور پھر جب صحیح فائنڈنگز ہوئی تھی تو میاں صاحب کو ذمہ داری بھی قبول کرنا پڑی تھی. میاں صاحب یہ بات بھی بھول رہے ہیں. پھر میاں صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نیب اور نیب کے کردار پر بات کرتے ہیں. یہاں میاں صاحب نے اپنی غلطی مان لی ہے. میاں صاحب نے غلطی مان لی اور کہا کہ چیئرمین نیب اور نیب کے کردار پر یہ ہم سے غلطی ہوئی, اس ادارے کو ہمیں ختم کرنا چاہیے تھا, ڈکٹیٹر کا ادارہ تھا. لیکن میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. میاں صاحب نے احتساب الرحمان, سیف الرحمان, ان کے احتساب کمیشن کے ذریعے جس طرح کے مقدمات بنائے تھے, زرداری صاحب جتنے برس جیل کے اندر رہے, غالباً 11 برس, تو وہ میاں صاحب کی وجہ سے رہے تھے. میاں صاحب یہ بھی بھول رہے ہیں کہ میاں صاحب آصف علی زرداری پر منشیات کا مقدمہ بنوا رہے تھے, جو آج وہ نارکوٹکس کی بات کر رہے تھے. تو میاں صاحب آصف علی زرداری پر وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کے ذریعے نارکوٹکس کا مقدمہ بنوا رہے تھے. یہ بات چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی اس بات کو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, حامد میر صاحب اپنے کالم میں جگہ دے چکے ہیں. تو میاں صاحب منشیات کے ذریعے سیاستدانوں کا گلا گھونٹنا, دبانا ان کی آواز کو, یہ میاں صاحب خود کر چکے ہیں. میاں صاحب اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. پھر میاں صاحب کہتے ہیں سینٹ انتخابات سے قبل سازش کی گئی, بلوچستان حکومت گرا دی گئی. آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کردار قبول کیا تھا کہ ہم نے حکومت گرا دی. نواز شریف کو انہوں نے مخاطب کر کے بتایا تھا. پھر اس کے بعد سینٹ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا رول تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سب سے بڑے رول کی وجہ سے ہی یہ چیز ممکن ہوئی تھی. صادق سنجرانی کو لانے میں سب سے بڑا کردار عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نہیں تھا. میاں صاحب بھول رہے ہیں کہ آج وہ جن کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بلاول بیٹے نے جس محبت سے مجھ سے بات کی میں وہ بھولوں گا نہیں کبھی, اور کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے, میں بھی بیمار ہوں. تو میاں صاحب بھول رہے ہیں کہ انہی آصف علی زرداری صاحب کا کردار تھا جو ان کی حکومت کا ٹاپل ہونا سٹارٹ ہوا تھا. آصف علی زرداری صاحب نے یہ کیا تھا, اور آصف علی زرداری صاحب نے سینٹ کا ایپیسوڈ کیا تھا. اسی لیے میں نے آپ کو جو تصویر دکھائی تو صادق سنجرانی صاحب کے منہ میں گلاب جامن جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی ٹھونسے تھے. میاں صاحب یہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں, اور ایک بار پھر وہ افواج پاکستان پر اس کا الزام دے رہے ہیں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کی جانب سے میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. غالباً میاں صاحب ابھی کچھ واقعات کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن میاں صاحب بھول رہے ہیں. میاں صاحب کی اس بات کا جواب جو ہے وہ رؤوف کلاسرا صاحب نے آج روزنامہ دنیا میں اپنے کالم میں دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی, ملیح لودھی وغیرہ یہ کہانیاں پرانی ہو گئیں. جب بغاوت کے مقدمے نواز شریف نے قائم کیے تھے 2-3 سال پہلے کی بات کیجیے, جب ارشد شریف کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا, ایف آئی آر کاٹی گئی کہ اس نے حساس خبر کیوں دی, گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر اور دفتر پر چھاپے مارے گئے, اور ارشد کو اپنی جان بچانے کے لیے اسلام آباد چھوڑنا پڑ گیا تھا. یہ مقدمہ ایک انٹیلیجنس ادارے نے کرایا تھا, اور منظوری وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے دی تھی, جو آج کل ٹی وی شوز پر آزادی صحافت پر لیکچر دے رہے ہیں. لیکچر دیتے سنبھالے نہیں جاتے. وہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف ارشد شریف کے خلاف تقریریں اور پریس کانفرنس کر رہے تھے, جبکہ محمد زبیر, دانیال عزیز اس کے خلاف تبرے پڑھ رہے تھے. قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ ارشد شریف نے
ملتان میٹرو اسکینڈل افشا کر دیا تھا. یہ بھی ملکی تاریخ کا عجیب اسکینڈل تھا. ایک چینی کانٹریکٹر نے وطن واپس جا کر 3.25 ارب روپے کا منافع ظاہر کیا تھا. اس سے جب پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے کہا کہ اسے ملتان میٹرو کا کانٹریکٹ ملا تھا 4 ارب کا, 75 کروڑ خرچ کیے, باقی پروفٹ ہے. یہ دنیا کا پہلا ٹھیکہ تھا جس میں ٹھیکیدار نے 75 کروڑ خرچ کر کے 3.25 ارب منافع کما لیا تھا. جب ڈان لیکس سامنے آئی تو یہی نواز شریف اور شہباز شریف تھے جنہوں نے ڈان کے کالم نگار سرل المیڈا کا نام ECL پر ڈال کر اخبار پر مقدمہ قائم کرنے کا اندیہ دیا. اس وقت نواز شریف نے دیر نہیں لگائی اور فوراً ہی ڈان اور جیو کے صحافیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں جس میں 2 فوجی افسران بھی شامل تھے. اسی پر بس نہیں کی گئی بلکہ اپنے 3-4 وزیروں اور سرکاری افسروں کو بھی اس JIT کے سامنے پیش کیا کہ پتہ کریں خبر باہر کیسے نکلی, میڈیا کو جرت کیسے ہوئی اسے چلانے کی. اس رپورٹ کی روشنی میں ہی انہوں نے 2 وزیروں اور ایک مشیر کو برطرف کر دیا جس میں پرویز رشید بھی شامل تھے. اس وقت کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ میڈیا کی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا. جناب ہم کسی پر مقدمہ قائم نہیں کریں گے, نہ ہی نام ECL میں ڈالیں گے اور نہ ہی انکوائری کے نام پر اپنے وزیروں اور صحافیوں کو پیش ہونے دیں گے. کمال دیکھیے, جس رپورٹر کا نام ECL میں ڈالا اسے دنیا بھر کا جھوٹا قرار دیا. ECL میں نام ڈال کر اسے میاں صاحب نے پھر بلایا تھا اور وہ جو انٹرویو دیتا تھا کہ ہمارے لوگ باہر جائیں, باہر جا کر وارداتیں کریں, ہم اس بات کی اجازت کیوں دیں. یہ میاں صاحب ہیں. اور خواجہ آصف صاحب, انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے خلاف کہا تھا کہ ان کے پاس اس کے خلاف غداری کے ثبوت ہیں. وہی ثبوت لے کر خواجہ صاحب پیمرا گئے, وہاں سے اس چینل کو 15 دن کے لیے خواجہ صاحب نے آف ایئر کرایا, 1 کروڑ روپے کا جرمانہ کروایا. اور یہی میاں نواز شریف اور ان کے وزیر تھے جو 2016 میں میرے یعنی رؤوف کلاسر صاحب کے اور عامر متین کے ٹی وی شوز کو بند کروا رہے تھے. اور جب انہیں پتا چلا کہ ایک اور ٹی وی چینل نے ان کو شو آفر کیا ہے تو اس ٹی وی چینل کے مالک کو فون کر کے کہا گیا کہ ان لوگوں کو شو مت دینا. میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم تبدیلی نہ لائے تو نظام, یہ جو نظام ہے جس کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ نظام ملک کمزور کر دے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معیشت کو مضبوط بنائیں, افواج کو مضبوط بنائیں, اور افواج کی ذمہ داری ہے کہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق وہ مداخلت نہ کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر ایک وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا تھا. آج بھی یاد کرتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور پھر میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ میاں صاحب کہیں گے آخر میں آپ فیصلہ کر لیں, نون لیگ پیچھے نہیں ہٹے گی. یہی میاں صاحب نے آج کہا بھی. اب عمران خان کی حکومت سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑا آسان ہے, بہت آسان طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی سے استعفے دے, باقی جہاں جہاں اس کے ارکان ہیں وہاں سے استعفے دے اور باہر آ جائے. مسلم لیگ نون پنجاب میں بہت بڑی تعداد ہے اس کے اراکین کی, استعفے دے, باقی صوبوں میں استعفے دے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ تو شیئر میں بھی ہے ایک صوبے میں, تو یہ لوگ استعفے دیں اور استعفے دے کر باہر آ جائیں سسٹم سے. یہ سسٹم سے باہر آ جائیں گے اور ان کے باہر آنے پر یہ سارا سسٹم بیٹھ جائے گا. عمران خان کی حکومت گرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کریں گے. جو تمام لوگ جمع ہیں, یہ تمام لوگ جمع ہو کر ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ ڈرامہ کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا کیونکہ یہ ایسا نہیں کریں گے. بلاول بھٹو زرداری کو ایک بار پھر سندھ میں حکومت ملی ہوئی ہے, وہ حکومت نہیں گرائیں گے. میاں شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہیں, ان کے بیٹے پنجاب میں قائد حزب اختلاف ہیں. انہیں یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے بہت پیارے ہیں, یہ ایسا نہیں کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے کی کہ عمران خان کی حکومت کو گھر جانا چاہیے لیجٹمیسی اس لیے نہیں ہے کہ مولانا صاحب کسی بھی موقع پر کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنے اس مطالبے کی سچائی کے لیے ثبوت لے کر نہیں گئے اور اس حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے آنے والی حکومت مولانا صاحب نے قرار نہیں دیا ہے. تو یہ ابھی اس کا کچھ دیر میں انشاءاللہ ٹوٹل کیا ہے اس APC میں یہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ اپنا پلان ظاہر کر دیں گے, جو ظاہر ہے کہ مزید مشاورت اور اس مزید مشاورت کے نتیجے میں ایک تحریک کی صورت اختیار کرے گا. یہ نتیجہ بھی آ جائے گا اور یہ تحریک بھی چلا کر دیکھ لیں. مجھے لگتا ہے کہ ہونے والا کچھ بھی نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.